बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर हमारा बहस मुबाहिसे का सिलसिला जारी है और आज ख़ास मुलाकात में एक बार फिर हम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद अल्ताफ़ बुखारी पास पहुँचेंगे और पूछेंगे कि जम्मू कश्मीर में इन ज़िला तरक्याती काउंसिल के इंतखाबात में लोगों का बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के क्या माने हैं। और बहुत सारे इंडिपेंडेंट कंस्टिट्यूंसीज़ में दावा करते हैं कि वो अपनी पार्टी के साथ हैं। ऐसा क्या कुछ है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी बड़ी तादाद में हैं और स्टार कैंपेनर्स नई दिल्ली से जम्मू कश्मीर आते रहे। क्या आने वाले दिनों में इसके क्या माने निकाले जा सकते हैं? क्या यूनियन टेरिटरी बनने के बाद मरकज़ अब जम्मू कश्मीर के ख़ासकर कश्मीर के लोगों को तानी तनहा नहीं देखना चाहता है? क्या ये सफ़र इंतखाबात तक ही रहेगा? बेहतर करो वारिया के मामला पर कत कर खतर आज तशरीफ आवर अपनी पार्टी सरबराह तो साबिक रियासत जम्मू कश्मीर वज़ीर जनाब सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब। बुखारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम तर्जुमन साहब। वालेकुम अस्सलाम बुखारी साहब। शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर में ये जो लंबी लंबी कतारें हमने देखी 35 से 370 के बाद, तो लग रहा था कि शायद जमहूरियत का जो एक साया था वो कम होने लगा था। ये जो लंबी लंबी कतारों में लोग आने लगे, क्या माने निकाले जा सकते? तर्जुमन साहब देखिए, जो आप लंबी कतारें देख रहे हैं, मैं इसके लिए मुबारकबादी देना चाहता हूं लोगों को कि पहली बार मुझे लगता है पिछले 30-35 साल के बाद लोगों ने ये समझ लिया है कि इलेक्शन हमारी डेवलपमेंट के लिए है। इलेक्शनों का ताल्लुक़ किसी भी मसले से नहीं है। जो बदकिस्मती से 1990 के बाद एक सोच पैदा की गई थी लोगों में कि साहब अगर आप इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे तो आप शायद मसला कश्मीर के ख़िलाफ़ हैं। आज लोगों में वो समझ आ गई है कि ये इलेक्शन बिल्कुल खालिसतन उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी सेल्फ प्लानिंग के लिए, और इसका मसला कश्मीर से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस हवाले में मैं लोगों को मुबारकबादी देता हूँ क्योंकि ये सही है कि ये प्योरली डेवलपमेंट है। रोड्स, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, हमारी प्लानिंग, हमारा पुल कहाँ होना चाहिए, हमारे हस्पताल कैसे होने चाहिए, और हमारी ज़रूरतें क्या हैं जिनको हमें रोज़मर्रा में लोगों के मुश्किलात कम हो सके। उन्होंने एक फ़र्क किया और उनकी पार्टिसिपेशन से सही नुमाइंदे सामने आएंगे। तो क्या इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन कम पड़ गया था कि जो पुल बनाते, बिजली, सड़क वगैरह, मैकडमाइजेशन, बाकी चीज़ें? आखिर दिल्ली से तो काफ़ी लीडरान ने बड़े बड़े सियासी बयान जारी किए। देखिए, अगर बेहतरीन से बेहतरीन भी ब्यूरोक्रेटिक राज हो, वो एक जमहूरी निज़ाम का मुतबादिल नहीं होता है। जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन्हें जो मालूम होता है और उनके दिलों में जो एहसास होता है पब्लिक उनके मफादात में काम करने का, ब्यूरोक्रेटिक रजीम कैन नॉट बी एन अल्टरनेटिव फॉर दैट। और हमने देखा है कि ऐसा नहीं है कि हमने नहीं कोई चीज़ देखी इस ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम में कि लोगों के मसले मसाइल अटेंड हुए उस तरह से जिस तरह एक डेमोक्रेटिक सेटअप में होते हैं। लेकिन आपकी पार्टी लॉन्च होने के बाद अभी तक क्या कुछ अभी तक आपको मरकज़ से मिला? क्योंकि आपने कहा था कि जो लोग इसके साथ में नहीं हैं, जो लोग अब मरकज़ के साथ मुखासमत में हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जो बाकी मसाइल हैं उन पे एक छोटी सी कोशिश करूंगा मरकज़ के साथ। देखिए, हमारी पार्टी को तो 9 महीने तकरीबन हुए वजूद में आए हुए, उसमें से 7 महीने तो कोविड की वजह से लॉकडाउन रहा, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बंद रही। प्रैक्टिकली हम 2 महीने से हैं, उसी में इंतखाबात भी आए और मुझे आज खुशी महसूस होती है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ये शेयर करने में कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने हमें गांव-गांव में इस्तकबाल किया। हम लोग गांव-गांव में गए, हमारे कैंडिडेट्स तकरीबन हर डीडीसी इसमें उठाएँ या पंच और सरपंच जो नॉन पार्टी हैं लेकिन एफिलिएशन तो होती है कहीं ना कहीं, लोगों ने बड़ी अच्छी तरह से उनका स्वागत किया, सुना। हमारे बारे में बड़ी गलत फहमियाँ पैदा की गई थी। आपको पता है 5 आवाज़ें हमारे ख़िलाफ़ बोल रही थी और 6ठी आवाज़ हमारी खुद की भी हमारे ख़िलाफ़ थी, क्योंकि सच बोलना भी कड़वा होता है और हम सच ही की सियासत करते हैं। अल्लाह के फजल से आपने नहीं देखा होगा कि हमने कहीं पे पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की वजह से कोई स्टेटमेंट बदला है। हम जो बिलीव करते हैं, जो सच है सच ही बोलते हैं, और सच यही है कि ये इलेक्शंस कोई रेफरेंडम नहीं है, ये डेवलपमेंट के इलेक्शंस हैं और लोगों के खुद फैसला करने के इलेक्शंस हैं जिसमें लोग खुद अपने हुक्मरान बनेंगे। और जितनी ज़्यादा नई क़यादत इसमें आएगी, हमारी पार्टी के हवाले से मैं आपको बताऊंगा, जितना आप 9 महीने के बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं, मेरी
ایسا نہیں ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اوور نائٹ ہم پاپولر ہو گئے ہیں پورے جموں کشمیر میں، ایسا بالکل نہیں ہے، لیکن ہمارا ایک ریسپیکٹیبل شیئر ہوگا. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ کافی سارے انڈیپینڈنٹس کچھ جگہوں پہ ہمارے ڈائریکٹلی پارٹی کے کینڈیڈیٹس اٹھے ہیں، بہت ساری جگہ، باقی جگہ پہ انڈیپینڈنٹس بھی ہمارے ساتھ. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے انڈیپینڈنٹس بھی ہمارے ساتھ ان ٹچ ہیں، کیونکہ ہماری پارٹی ابھی بن رہی تھی، ہم رابطہ ہی نہیں کر سکے ہر ایک جگہ. لیکن جب لوگ اٹھے ہم نے انڈیپینڈنٹس کے ساتھ بھی ان کے لیے مہم بھی بہت ساری جگہوں پہ چلائی. اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کو منظور ہوا، ہم فنکشنل ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسلز جو بنیں گے فنکشنل ہوں گے. اور مجھے اس پہ واپس آئیں گے، اور بہت جاننا ضروری ہے کہ یہ فنکشنل کیسے ہوں گے، کیونکہ نظریں ہیں کہ شاید سید الطاف بخاری صاحب اس پہ شاید کھل کر بات کریں گے، باقی پارٹیاں ابھی نہ کریں قبل اس وقت. کوکرناگ ساؤتھ کشمیر میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں پارٹی کا آپ کا جو وہاں پہ چناوی امیدوار تھا ان پہ گولیاں چلائی گئی. اس کے بعد کیا آپ ان کے افراد خانہ سے ملے اور کیا کچھ ہوا؟ دیکھیے یہ بدقسمتی کی بات تھی کہ ہمارے ایک بار خوردار جو ہماری پارٹی کے چناؤ نشان پہ لڑ رہے تھے ساگم کوکرناگ سے، ان پہ کچھ شرارتی عناصر نے جو امن کے مخالف ہیں ان پہ جان لیوا حملہ ہوا. اللہ کا شکر ہے وہ بچ گئے اور آج روبہ صحت ہے، اور اپنی کانسٹیٹوئنسی میں واپس اپنے لوگوں کے بیچ ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ ان کے حق میں ووٹ ڈالا جائے. آپ نے دیکھا ایک ماحول بنایا گیا ہماری پارٹی کے اگینسٹ سب لوگوں نے، میں نہیں کہوں گا کس نے، جو 5 جماعتیں ملی 4 جماعتیں ملی، انہوں نے ایک ایسا ماحول بنایا جس میں انہوں نے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی ہماری پارٹی کے اگینسٹ. نہیں کرنا چاہیے تھا. کیوں؟ الیکشن مدعوں پہ لڑنے چاہیے، الیکشن جان کی بازیوں پہ نہیں لڑنے چاہیے. بہرحال انہوں نے کیا، اللہ کا شکر ہے ہمارا یہ بھائی چھوٹا بھائی بچ گیا. اور پارٹیاں کیا کر سکتی ہیں، جو بھی ہو سکتا تھا لوگوں نے وہاں ہمدردی اس کے ساتھ کی. فوراً ایڈمنسٹریشن نے بھی ان کو ہاسپٹلس میں پہنچایا. اور اللہ کا فضل ہے، میں ڈاکٹروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے بروقت کارروائی کر کے اس کی جان بچائی. چھوٹا بچہ ہے ابھی، ینگ مین، گروئنگ پالیٹیشین، اے بڈنگ پالیٹیشین، فیوچر آف ٹمارو. آئی سی فیوچر آف ٹمارو ان دیز ینگ بوائز اینڈ گرلز جو اس میں حصہ آج لے رہے ہیں. پوسٹ گریجویٹس، ٹیکنیکل ڈگریز والے، جڑے ہوئے لوگ سیاست سے جو بالکل جڑے ہوئے ہیں. ہماری ہاؤس وائفز تک کافی ساری جگہوں پہ اٹھی ہیں جہاں ان کو لگا کہ ان کے مسئلے مسائل ہیں. دو سوال. اور انکلوسیو جمہوریت کس کو کہتے ہیں؟ یہی تو انکلوسیو جمہوریت. الطاف صاحب 2 سوال اسی سے جڑے ہیں. ایک اس میں ایک ایسا بھی طبقہ اٹھا ہے سیاسی نابلد، غیر سیاسی، اور سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی مسخرہ پن لگا، اور بہت سارے امیدوار ایسے تھے حالانکہ وہ اپنی سوچ سے چل رہے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، اپنی عاداتوں کے حساب سے چل رہے ہیں. تو شاید ایک ووٹر سے میری ملاقات ہوئی، راول پور میں بائی الیکشن تھا. میں نے کہا آپ نے ووٹ دینے کے لیے جانا ہے کیا؟ کہا نہیں، سوشل میڈیا پہ کچھ ایسے افراد کو دیکھا انتخابات میں، اور بالکل انتخابات کے نزدیک نہیں جایا جا سکتا ہے. ایسا کیا ہوا کہ آپ کی بار یہ طبقہ بھی انتخابی اکھاڑے میں تھا؟ نمبر 1، اسی کے ساتھ سپلیمنٹری آپ نے بڑی تعریف کی جن لوگوں نے الیکشن میں حصہ لیا، سیاسی گھرانوں کے ہی روایتی امیدوار تھے. دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو نیا طبقہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے سوشل میڈیا، اس وقت تو ریولیوشن ہے، میڈیا کا تو ریولیوشن ہے نا. یو آر گوئنگ تھرو ریولیوشن ان دی میڈیا، اور اس میں تو ایسے لوگ بھی آئیں گے. بہرحال آپ کو کیا پتہ ہے، کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ جواہر آپ جو نکلتے ہیں انہی میں سے نکلتے ہیں. اور اللہ کرے ہماری فیوچر جو یہ ینگ بڈنگ لیڈرز آ رہے ہیں ان میں وہ شعور ہو کہ جو لوگوں کی نمائندگی صحیح طرح سے کریں اور لوگوں کے مسائل کی طرف وہ توجہ دے دیں بنا کوئی جذباتی نعروں کے. اور سپلیمنٹری ایک پوچھا تھا کہ سیاسی گھروں سے ہی کئی اہلیہ، کئی ان کے فرزند، کیا اچھی بات ہے؟ دیکھیے جس طرح ڈاکٹر کا بیٹا ہمیشہ ڈاکٹری کی طرف کوشش کرتا ہے، تو اس لیے مجھے نہیں لگتا ہے برا ہے یہ کہ اگر کہیں کسی گھرانے کا کوئی لڑکا اٹھائے اور اگر اس میں وہ کوالٹیز ہیں کہ وہ لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں تو اس میں کیا برا ہے. بی جے پی پارٹی تو کہتی ہے کہ ہم اس سیاسی خاندان کے خلاف یہاں جنگ لڑ رہے ہیں.
دیکھیے میں تو یہ نہیں مانتا ہوں کہ ہم خاندانوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہم ایسا کوئی نہیں. میں کہہ رہا ہوں اوور آل پرسپشن، اوور آل کچھ لوگ اگر آپ کے اٹھتے ہیں یہاں کون سا ہے آپ کو الطاف بخاری، میں آج آپ کے مادھیم سے اعلان کرنا چاہتا ہوں، الطاف بخاری کا بیٹا نہیں اس میں آپ دیکھیں گے، الطاف بخاری کا بھائی نہیں آپ اس میں دیکھیں گے، الطاف بخاری کا باپ سیاستدان نہیں تھا. ہم تو خدمت گاری کے لیے نکلے، ہم کوئی روایتی سیاستدان تو نہیں ہے. تو کیا آسانی ہوتی ہے کہ سیاسی گھرانوں کے جب چشم و چراغ جب میدان میں ہوں گے تو آسانی ہوتی ہے؟ ان کو ایک ایڈوانٹیج تو ہوتا ہی ہے کیونکہ وہ لنکڈ ہوتے ہیں عوام کے ساتھ، اور ان کو کافی نبض معلوم ہوتی ہے لوگوں کی. بہرحال اپنی قابلیت پہ ہی سب چلتے ہیں، ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی سیاسی گھرانے کا ہے تو اس لیے ہی چلے گا، ایسا بھی تو نہیں ہوتا ہے. ڈی ڈی سی چناؤ کے لیے بخاری صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے پہل کی تھی میدان میں، اور جو عہدیدار اونچے ہیں کہ کوشش کریں کہ اس جمہوریت کے اس خوبصورتی کو گاؤں گاؤں پہنچایا جائے. دیکھیے میں آپ کو سچ بتاؤں گا، ہم نے کوئی پہل نہیں اس میں کی کہ ڈی ڈی سی چناؤ ہو جائیں. سرکار نے فیصلہ لیا، ہمارے لیے تو سرپرائزنگ تھا، ہم تو ابھی جنم ہی لے رہے ہیں، لیکن ہم نے کہا یہ اپرچونٹی ہے، جمہوریت میں الیکشن ہی راستہ ہے جہاں سے لوگ اپنے نمائندے چنتے ہیں. ہم بھی سامنے آئے اور مجھے امید ہے کہ ہم مل جل کے اچھی ایک کاؤنسلز جو بنیں گی، اچھے کاؤنسل بنے، اچھے لوگوں کو نتائج پہ آئیں گے. اپنی پارٹی کی پرفارمنس کے بارے میں قبل از وقت کچھ کہیں. اپنی پارٹی کے پرفارمنس کے بارے میں آپ کو کہوں گا جو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ایک نئی جماعت سے جس کے 9 مہینے ہی ابھی ہوئے ہوں. مجھے نہیں لگتا ہے کہ میری ایکسپیکٹیشن کوئی ہے کہ شاید ہم ہی لوگ بہت پاپولر ہیں اور باقی کوئی نہیں ہے، لیکن ہم ضرور اپنا حصہ لیں گے اور ہم ضرور اپنا ایک مارک یہاں چھوڑ کے جائیں گے. اللہ کے فضل سے کوشش کریں گے. الطاف صاحب ایک آخری سیگمنٹ میں ہم جب جائیں گے تو اب ہم ڈی ڈی سی چناؤ کے اختیارات ان کاؤنسلرز کے اور کام کاج کے بارے میں پوچھیں گے. سوائے الطاف بخاری صاحب کے اور نیشنل ہیروز کے ہمارے پاس ریجنل پارٹیز کے سٹار کیمپینر میدان میں آپ نے مس کیا ان کو. آپ بانڈی پورہ میں تھے، کپواڑہ میں تھے، سوپور میں تھے، آپ کئی ایک جگہوں پر دیکھا کہ آپ اننت ناگ میں تھے، پورے آپ نے مس کیا کہ باقی پارٹیوں کے یہ بڑے بڑے عہدیدار جو تھے میدان کے بیچ میں نہیں تھے. مجھے لگتا ہے شاید انہیں محسوس ہوا کہ ان کو ضرورت نہیں ہے، شاید لوگ ان کے ساتھ آلریڈی ہیں، ان کی آرگنائزیشنز اتنی پرانی ہیں، بنے ہوئے ہیں، کیڈر بنا ہوا ہے، اور شاید انہیں یہ بھی لگا کہ یہ الیکشن شاید ان کے اسٹیچر کے مطابق بھی نہیں ہے. شاید مجھے لگتا ہے کہیں یہ بھی انہیں محسوس ہوا ہو کہ ہمیں نہ رہنا ہو. لیکن ہمارے لیے تو یہ تھا کہ وی آر اے نیو پارٹی، ہمیں اپنی پارٹی انٹروڈیوس کرانے میں بڑا مدد لگا. ایک چیز بتا دوں، آج اللہ کے فضل سے ان الیکشنز کی بدولت ہم گاؤں گاؤں میں پہنچے اور ہم کافی ساری مس گیونگ جو ہمارے بارے میں کریٹ کی گئی تھی اس کو دور کرنے میں کامیاب ہو گئے. باقی جیت ہار تو الیکشن کا ایک حصہ ہے. ہمیں آرگنائزیشن بنانے میں ان الیکشنز نے کافی مدد کی اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم ایک اچھا نظام آگے کو لوگوں کو دے دیں اور جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں. بخاری صاحب ابتدا میں آپ نے ذکر کیا تھا انتہائی اہم کہ ان چناؤں کے بعد جو یہ کاؤنسلرز ہوں گے ڈی ڈی سیز کیا اختیارات ہوں گے، کیا ان کے کام کاؤنسل کیسے بنے؟ ابھی تک تو یہ فرسٹ ایکسپیریمنٹ ہے، لیکن ان کی ذمہ داری یہ بھی ہوگی کہ جو لوگوں کو یہ ڈیلیور کر سکیں. شاید سرکار کے ساتھ بات چیت بھی کرنی پڑے گی کہ صاحب یہ اختیارات بھی ان کو دیے جائیں، یہ اختیارات بھی ان کو دیے جائیں، یہ اختیارات بھی دیے جائیں. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، ہم ضرور کوشش کریں گے کہ جو نئے ڈی ڈی سی چیئرمینز بنیں گے جہاں جہاں ان کو دقتیں ہوں گی لوگوں کے ڈیلیورنس سسٹم کو ٹھیک کرنے میں، ہم پیش رہیں گے ان کے ایشوز اٹھانے کو، سرکار کے ساتھ اٹھانے کو، وقت کی ایل جی صاحب کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ. مجھے لگتا ہے کہ ایل جی صاحب کی ایڈمنسٹریشن کا بھی یہی مدعا ہوگا کہ ان جب الیکٹڈ لوگ آئیں گے یہ زیادہ سے زیادہ ذمہ داریاں سنبھالیں تاکہ لوگوں کو لگے ایک احساس جو ان کو محرومیت کا لگتا تھا وہ اس میں ایک پیدا ہو جائے، اپنا پن سا ان کو، کیونکہ پبلک ریپریزنٹیٹیوز کے ساتھ تو لوگ کھل کے بات کرتے ہیں. الیکشن کمیشن سے کوئی گلا شکوہ رہا اس دوران انتخابات میں؟ کیونکہ کئی پارٹیوں نے دیکھیے جب آپ ایک چناؤ میں ہیں تو یہ ایک ایسی دنگل ہوتی ہے، ہر ایک چیز تو آپ کی مرضی سے نہیں ہوتی ہے. کافی جگہ پہ میرے لوگ بھی شکایت کرتے رہے مجھے، صاحب پولنگ اسٹیشن ہمارے دور گھر سے دور لے گئے، یہ لے گیا وہ لے گئے جی، یہ ہماری جو اپوننٹ پارٹیاں ہیں ان کی مدد ہو رہی ہے، ان کے حساب سے پولنگ افسرز، پریزائڈنگ افسرز
اپوائنٹ ہو رہے ہیں, سیکیورٹی کے حوالے سے کہا گیا ہمیں چھوڑتے نہیں, وہ نہیں چھوڑتے. یہ تو بہرحال ایک دنگل ہوتی ہے, دنگل میں ایسی چیزیں تو سب چلتی ہیں, لیکن جہاں جہاں ہوئے, کل جہاں لڑتے تھے لوگ آپس میں, آج چناؤ ختم ہو گیا, میں نے دیکھا وہ اکٹھے بیٹھے ہیں, سبھی پارٹیوں کے لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں, گلے شکوے بھی دور ہو گئے, اور یہی تو اسپورٹس مین شپ ہوتی ہے. آپ نے اپنی تقریر میں پہلی بار, مجھے یاد ہے کہ جب آپ چیئرمین منتخب ہوئے تھے پارٹی سے, تو آپ نے کہا تھا کہ کافی سارے لوگ جیلوں میں ہیں. اس وقت بات چل رہی تھی کہ مین اسٹریم لیڈران مختلف جگہوں پر انہیں ڈیٹین کیا گیا ہے. آپ نے کہا تھا کہ کافی سارے لوگ تو جیلوں میں ہیں, اور ان کے بارے میں کوئی اپنی پارٹی کا کوئی ابھی دیکھیے ہمارا ابھی تک بھی ہے, جو لوگ ابھی بند ہیں ان کو چھوڑا جائے. یوتھ ابھی جیلوں میں ہیں, باقی لیڈران ورکرز جیلوں میں, سب کو چھوڑا جائے. ایسا کیا ہے, اب تو یہاں ایک لوگوں نے دکھا دیا ہے, انہوں نے اپنا فیصلہ دے دیا کہ ہم جمہوریت کے ساتھ چلیں گے. تو اس لیے گورنمنٹ آف انڈیا کو بھی رسپونڈ کرنا چاہیے. اس میں آپ اس طبقے کو بھی لیں گے جو الیکٹورل پروسیس میں یقین نہیں رکھتے ہیں مختلف جیلوں میں؟ دیکھیے ہاں بالکل, کیوں نہیں, وقت آ گیا ہے کہ ہم اس سوسائٹی کو واپس سب لوگوں کو حوالہ کر دیں اور ان کو کہہ دیں کہ صاحب چلا لو, اپنا نظام خود چلا لو. مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایسا کوئی ہے یہاں. باقی جس کو لوگ پسند کریں گے, یہ کون سی انڈیویجولس کی لڑائی ہے, کل کوئی بھی ہو, ہم سب کو اکٹھے اس ریاست کی خدمت کرنی ہے. مرکز نے ایک اعلان کیا کہ یوٹی سرکار کو قرضہ دیا جائے گا, اور اس قرضے سے جموں کشمیر کا جو ڈیولپمنٹ ڈھانچہ ہے, وہ کہتے ہیں بی جے پی کہتے ہیں کہ 70 برسوں میں کچھ نہیں ہوا. مجھے یاد ہے جب آپ RNP وزیر تھے تو عمر صاحب نے اسمبلی کے ایوان میں اس وقت کہا تھا آپ سے کہ ابھی تک ویری صاحب کے پاس جاتے تھے, اب الطاف بخاری صاحب کے پاس جائیں گے, الطاف بخاری صاحب کے پاس جاتے دوسرے کے پاس. میگڈمائزیشن وغیرہ روڈز کی آپ کے ٹائم میں کافی زیادہ ہوئی. یہ جو قرضہ یوٹی کو دیا جائے گا, یہ اتارا کیسے جائے گا؟ سنیے, میں 2 چیزیں آپ کو بتاؤں گا. میں اس سے قطعاً اتفاق نہیں رکھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ 70 سال میں کچھ نہیں ہوا یہاں. جی. یہ تو شاید پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں, اور میں اس کو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس کے طور پہ ہی لیتا ہوں. بہت کچھ ہوا ہے, بہت کچھ کرنا ہے, ابھی کافی کچھ کرنا ہے. ہماری اکانومی ختم ہو چکی ہے, ہمارا ٹورزم ختم ہو چکا ہے, ہمارا ٹورسٹ ٹریڈ والا ختم ہو چکا ہے, ہمارا ٹیکسی والا ختم ہو چکا ہے, ہمارا شکارہ والا, ہمارا دکاندار, ہمارا ہر ایک فرقہ ختم ہو چکا ہے. ہمارے فروٹ انڈسٹری, ہمارے ایگریکلچر KCC لون والے سب ختم ہیں. تو ہمیں ری بلڈ کرنا ہے, اپنی ریاست کو ری بلڈ کرنا ہے. ہمیں تو ریاست پہلے واپس لانی ہے. لیکن میں اس سے قطعاً نہیں اتفاق کروں گا جو بی جے پی کہتی ہے. انہوں نے کیا کیا, آپ بتائیں, 2.5 سال سے وہ حکومت کر رہے ہیں, انہوں نے آپ بھی کنفنٹریشن میں پڑیں گے اگر یہ چیزیں انہوں نے رضامند سے نہیں ظاہر کی. جیسے آپ نے کہا کہ اسٹیٹ کو واپس لانا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ قرضے سے. تجمل صاحب کیوں کنفرنٹیشن کی بات ہے, کیا بات کرتے ہو, کس چیز کی کنفرنٹیشن؟ اس ملک کا وزیر اعظم کیا آپ کا وزیر اعظم نہیں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں جو بی جے پی کہتی ہے, بی جے پی نے کہا 70 برس میں کچھ نہیں ہوا. میں نے کہا دیکھیے بی جے پی پارٹی کچھ بھی کہہ سکتی ہے, وہ بھی الیکشن میں ہے. یہاں نیشنل کانفرنس نہیں بہت کچھ کہتی ہے, PDP نہیں کہتی ہے, پیپلز کانفرنس نہیں کہتی ہے, باقی جماعتیں نہیں کہتی ہیں, یہاں اپنی پارٹی نہیں. تو الیکشن میں ہے, سب الیکشن دنگل میں. لیکن الٹیمیٹلی ایسا کیا ہے کہ کوئی جنگ تھوڑا ہی ہے. جموں کشمیر کے لوگ کا برابر حق ہے اس ملک کے ہر اثاثے پہ, اور ان کو وہی سب کچھ ملنا چاہیے جو ملک کے باقی ریاستوں میں لوگوں کو مل رہا ہے. ان کے حقوق جمہوری کانسٹیٹیوشن میں انشرائنڈ ہے, اور اس میں تو کنفرنٹیشن کی بات ہی نہیں ہے. ہم تو ضرور, مجھے پختہ یقین ہے کہ جو ہمارے مسئلے ہیں ہم ڈسکشن, ڈائیلاگ, نیگوسیشن, سب چیز سب سے ڈیلیبریشن حل کر آئیں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ ہم کوئی چیز ایسی تو نہیں مانگ رہے جو انکانسٹیٹیوشنل ہے, اور ایسی بھیک بھی نہیں مانگتے. کسی نے مجھے کہا الطاف بخاری بھیکاریوں کی طرح بھیک مانگتا ہے, ایسی کیا بات ہے؟ اور اپنے لوگوں کے لیے اگر بھیک بھی مانگنی پڑے تو اس میں شرم کی بات نہیں ہے. کیا یہ مانے کہ اپنی پارٹی کا جو DDC چناؤ کے بعد یہ جو پولیٹیکل سٹیمنا آج ہم نے دیکھا, کیا اس کو واپس ہم پائیں گے سڑکوں پہ اس طرح کی چیزوں کو مانگ؟ آپ دیکھیں گے یہ تو روزمرہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے ہر ایک جماعت کی. چونکہ کووڈ کی وجہ سے بند ہو گئی تھی, ہماری بھی بند ہو گئی تھی. ہم تو کر رہے ہیں, سری نگر میں DDC کا چناؤ تھا نہیں پراپر, سری نگر میں 1-2 کنسٹیچوئنسیز میں بائی الیکشنز تھے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ہم یہاں پر بھی متعارف کر رہے ہیں اپنی پارٹی کو. انشاءاللہ 1-2 دنوں میں آپ سری نگر میں بھی دیکھیں گے. اللہ کے فضل سے سری نگر کا سٹیک ہے بڑا اپنی پارٹی میں. تو آپ کا میئر اب اپنی پارٹی کا ہوا تو یہ کیسے پاسبل ہوا؟ دیکھیے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سری نگر کی سہولیت کے لیے ہم کچھ بھی کریں گے. سہولیت سری نگر کی ڈیولپمنٹ کے لیے اب
اور سب سے پہلا جو ہمارا مدعا ہے الطاف بخاری کا جو فرسٹ پارٹ ان ایجنڈا ہے وہ ہے کرپشن کا خاتمہ. اگر وہاں لوگوں کی مشکلات ہیں ان کا ازالہ کرنا. اگر آپ دیکھ رہے ہیں ناجائز تعمیرات بن رہی تھی ان کا روک تھام کرنا. اگر آپ دیکھ رہے ہیں شہر میں گندگی ہے یا دوسری چیزیں ان چیزوں کو ختم کرنا. فیسلٹیز ملے. اور روشنی اسکیم میں تو آپ نے دیکھا. ہاں میں تو شکر گزار ہوں اپنے ایل جی صاحب کا, اپنے ہوم منسٹر صاحب کا, جنہوں نے ہم نے ایک درخواست کی آپ کے انٹرویو میں درخواست کی. میری خود ملاقات ہوئی ہوم منسٹر صاحب سے. میں نے ان کو کہا صاحب جو لوگوں نے جائز طریقے سے لیا ہے ان کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے. اور وہی آپ نے دیکھا گورنمنٹ آف انڈیا نے اسٹینڈ بھی لیا. یہاں ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید دلی کی سرکار جموں کشمیر کے لوگوں کے خلاف ہے. ایسا کیا ہوگا؟ جن نے چوری کیے ان کے خلاف ضرور ہم بھی ساتھ ہیں اس کے کہ جنہوں نے چوری کیے ان کو پکڑو, جنہوں نے ان کو سی بی آئی کیا ان کو پھر کردار تک پہنچا دو, جنہوں نے ناجائز لوٹ کھسوٹ کی. باقی عام لوگوں کو جو کورٹ میں اپروچ کر رہے ہیں ان کو نہیں کورٹ ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کورٹ کے بنا بھی لوگوں کے ساتھ تھوڑا ہی جنگ ہے. اگر کوئی اسکیم سرکار کی طرف سے آئی ہے اس میں اگر کسی نے غلط فائدہ اٹھایا اس کے خلاف ایکشن کر لو, لیکن عام لوگوں کو کیا ہے؟ عام لوگوں کو تو نہیں آپ تنگ کر سکتے ہو. اور انہوں نے نہیں کیا, مجھے خوشی ہے اس بات پہ. اور ہم ہر ایک مسئلہ اٹھائیں گے. آپ کو ایک چیز میں بتاؤں گا, مجھے کسی نے کہا ہم آرٹیزنس کا مسئلہ اٹھائیں گے, ہم ٹورزم انڈسٹری کا مسئلہ اٹھائیں گے. ہم گلمرگ کے ہوٹلیئرز ہم نے اٹھایا مسئلہ, پہلگام کے ہوٹلیئرز ان کے لیز ختم ہو گئے, لیز ہونی چاہیے. کیوں نہیں؟ ان کا حق ہے, ان لوگوں نے انویسٹمنٹس کیے. ہم تو کہتے ہیں اکانومی کو بحال کرنا ہے. ایگریکلچر کے لیے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر کا. انہوں نے ہارٹیکلچر کے لیے ایئر فریٹ سبسڈی 50% کی, ٹرانسپورٹ سبسڈی کی. یہی چیزیں تو ہوتی ہیں. اور کیا ہمیں کوئی جیب میں پیسے تھوڑے ہی ڈال کے جائے گا. اور ہم کرنے والے لوگ ہیں, ہم باغیارت لوگ ہیں, جموں کشمیر کے لوگ باغیارت لوگ ہیں. ایسا کوئی نہیں ہے کہ ہم کوئی بھیک مانگتے ہیں. انتخابات اب چل رہے ہیں, کافی ٹائم ہوا. آپ دلی پرائم منسٹر, ہوم منسٹر یا لیفٹنٹ گورنر سے آپ کی ملاقاتیں مختصر ہوتی گئی, بہت کم. دیکھیے اس وقت تو پرائیورٹی تھی الیکشنز کے حوالے سے اپنی پارٹی کا پیغام گھر گھر گاؤں گاؤں پہنچانا. اور ہمارے لیے تو زیادہ ہی مشکل تھا. ہمارے لیے تو یونٹ بھی نہیں ابھی بنے تھے. ہمارے تو اب بن رہے ہیں یونٹ. بہرحال میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ایک بار پھر جموں کشمیر کے عوام کا جو بھرپور مدد دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, it is not only the number of seats you are going to win, it is also that now your presence will be felt across. ایک چھاپ آپ کی اکراس ہے یہ. اور ابھی تو آگے آگے دیکھیے اللہ کے فضل سے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم لوگوں کی خدمت اسی جذبے ساتھ کریں جس جذبے کے ساتھ ہم نے ایک پارٹی بنائی ہے. اور میری درخواست باقی پارٹیوں سے بھی ہے کہ کنفرنٹیشن کیا ہے, کس چیز کی کنفرنٹیشن ہے. آپ لوگوں کا ایکسپیرینس اتنا ہے, آپ لوگوں نے 70 سال اس ریاست کو چلایا. آئیے سامنے آئیے. اس وقت جو لوگوں کے مسئلے ہیں, آپ سینئر ہیں, میں کون ہوتا ہوں, میرا پہلے تو یہ چھوٹی منہ بڑی بات ہو گئی. آپ آئیے, لوگوں کے مسئلے حل کریے. اور اگر ہماری مدد کی ضرورت ہے ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے لوگوں کے مسئلے حل کرنے میں. ہمیں نہیں کوئی شوق ہے کہ ہمیں آگے رکھو, ہمیں پیچھے رکھیں, ہم لوگوں کے مسئلے حل کریں. عموماً آپ سے ہم 15-20 دن کے بعد ملتے ہی ملتے ہیں, صرف اس لیے کہ شاید جو آپ نے اپنا لائن کھینچا ہوا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ریجنل پارٹی سے یا روایتی پارٹیوں سے. محبوبہ مفتی کو اپنے گھر سے باہر آنے کی اجازت نہیں تھی, تصویر میں دیکھا گیا. وہ بھی چاہتی تھی کہ ساؤتھ کشمیر یا کے علاقوں میں وہ چناوی کمپین یا امیدواروں کے گھر تک جانا چاہتی تھی. کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے محبوبہ جی ایک بڑی لیڈر ہیں. میرا ان پہ کوئی کمنٹ کرنا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ چھوٹی منہ بڑی بات ہوگی. جب وہ چاہتی ہیں تب وہ جاتی ہیں, جب وہ نہیں چاہتی ہیں تب وہ نہیں جاتی ہیں. وہ کب کیا چاہتی ہیں وہ ان کو معلوم ہے. اس لیے میں بہت زیادہ تو اس پہ بولنا نہیں چاہتا ہوں. اور فاروق صاحب ہم ان کی عزت کرتے ہیں, وہ رشتے میں ہماری بہن جیسی ہیں. اس گھر سے ہمارا کافی تعلق رہا ہے, ہمیں ہماری عزت ہے اس گھر کے تئیں. لیکن باقی ان کی سیاست اپنی ہے. شاید اب وقت گیا ہے کہ ہم ان چیزوں سے لوگوں کو سوچے کہ شاید لوگ سڑکوں پہ ہمارے لیے آئیں گے. کیوں آئیں گے؟ ہم نے کیا دیا ہے لوگوں کو؟ کس پارٹی نے کیا دیا لوگوں کو؟ کس لیے لوگ آئیں گے؟ باقی فاروق صاحب, عمر صاحب, میں نے کہا نا یہ سب بڑے لیڈروں کی بات آپ میرے سے کرتے ہیں. میں تو بہت چھوٹا لیڈر ہوں ان کے مقابلے میں, لیکن ان کی اپنی اپنی سوچ ہے. میں نے کہا ہو سکتا ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہو ہمیں ضرورت نہیں ہے نکلنے کی, لوگوں میں جانے کی. کیوں؟ یہ تو ان کا اپنے فیصلے ہیں نا. ایسا تو نہیں ہے نا کہ نہیں, سب ان کے اپنے. کانگریس کے لیڈروں نے بھی ہر ایک نے کمپیننگ کی, ان کے لیڈروں نے بھی کمپیننگ کی. جہاں جہاں یہ تھے ان کو لگتا ہوگا کہ شاید
ہمارے پاس ایک جذباتی نعرہ ہم نے دیا ہے، اس کے تئیں ووٹ ملیں گے، لیکن جذباتی نعروں سے تھوڑا ہی ہونا ہے کچھ. جذبات تو جذبات ہی ہے نا، کتنا کھلواڑ کریں گے ہم جذبات سے. ایک آخری سوال ہوگا کہ اب برفباری ہے، بجلی کا بہت کم، کئی علاقوں میں نے دیکھا بھی نہیں بجلی کئی مہینوں سے. مجھے بتائیں کہ کیا ایڈمنسٹریشن کے لیے آپ کہیں گے کہ جب آپ پاپولر گورنمنٹ ہوا کرتی تھی تب کم سے کم بجلی جو ہے بہتر ہوتی تھی اس سے؟ دیکھیے میں ایک چیز آپ کو بتاؤں گا، دن بدن پبلک سروسز میں کمی آتی جا رہی ہے. یہ سچ ہے کہ ہماری خود کی پاپولیشن کا بھی یہ ہوا ہے، ایکسپینشن کافی ہو چکا ہے، اس پیس سے پبلک یوٹیلیٹیز ایکسپینڈ نہیں ہوتی گئی ہیں. لیکن میری گزارش ہے اپنے ان سرکاری ملازمین سے جو اسی ریاست سے ہیں کہ خدا کے لیے لوگوں کے مسئلوں کو اٹینڈ کریے. کیوں؟ لوگ بہت مصیبت میں ہیں، لوگوں کے مسئلوں کو سنیے. اخباری بیانوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ ہمیں کہتے ہو اخبار میں آج 24 گھنٹے میں ہم یہ کریں گے، 48 گھنٹے. یہ جو پروجیکٹ اتنے پڑے ہوئے ہیں، اتنی یہ چیزیں جو ہماری نہیں ہو رہی ہیں، خدا کے لیے ان چیزوں کو اٹینڈ کریے. کیوں؟ ایک دن آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ لوگوں کے مسئلوں کو کیوں نہیں اٹینڈ کیا، اور ضرور دینا پڑے گا. جس طرح سیاست دانوں کو دینا پڑا اور دینا پڑ رہا ہے اور دینا پڑے گا، اسی طرح میں سرکاری انتظامیہ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا لوگوں کے تئیں کہ آپ نے کیا کیا. بیان بازی سے نہیں چلے گا. یہ جو آپ آج کل کمپیوٹر پہ بناتے ہیں پریزنٹیشنز، ریڈ بلو یلو، بڑا کچھ دکھاتے ہیں، یہ بڑے رنگ پیارے لگتے ہیں نا، اللہ کے رنگ ہے، بہت پیارے لگتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہو رہا ہے. لوگ سفر کر رہے ہیں. اگر راشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ آپ کی جو پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، ایک بہانے دوسرے بہانے سے ڈیلی ویجرز کو تنگ کیا جا رہا ہے. عام لوگوں کو 8 گھنٹے کا کٹوتی کا پروگرام ہے. کیا مطلب ہے یہ؟ پانی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں. کہاں ہیں آپ لوگ؟ تو کہتے ہو بیوروکریسی بہت طوفان کا ہم نے چلایا ہے. ہم تو نہیں دیکھ رہے، ہم تو کہیں نہیں دیکھ رہے. سڑک نیشنل ہائی وے سری نگر جموں، یہ شاہراہ ہے ہماری، یہ 8 دن بند رہتی ہے، 7 دن بند رہتی ہے. کیوں ان کے خلاف CBI نہیں ہو رہا ہے؟ میری مانگ ہے یہ جو جموں سری نگر ہائی وے ہے، جنہوں نے بھی جن ٹھیکیداروں کو دیے یا جن انجینئروں نے اس کی پلاننگ کی ہے، ان کے خلاف ایک CBI کی انکوائری لگائی جائے تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے کہ ہاں صاحب جن لوگوں نے غلط پلاننگ کی ہے، جن لوگوں نے غلط یہ پلانز دیے اور جن لوگوں نے غلط الائنمنٹس ان کی بنائی ہے، ان کے خلاف ایکشن ہو. کیا وجہ ہے ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوتی ہے؟ یہاں کافی چیزیں آپ نے دیکھا پچھلے دنوں، یہ ہمارے میٹ کی پرابلم رہی. سب خدا کے لیے دیکھیے، جو جائز ریٹ ہیں وہ کریے. آپ تو ہر چیز کو غائب کرنا چاہتے ہیں مارکیٹ سے. کہاں گئی یہ کیا یہی ایڈمنسٹریشن ہے؟ ایک چیز مجھے ماننا پڑے گا، یس دی سیکورٹی انوائرمنٹ ہیز امپرووڈ اینڈ وی ہیو ٹو کمپلیمنٹ دیم. تبھی تو آپ دیکھ رہے ہیں لوگ کمپیننگ کر رہے ہیں، لوگ نکل رہے ہیں، عام لوگ بھی نکل رہے ہیں. وہ ڈر کم کرایا گیا ہے، اس کے لیے مبارکباد ہی دینا چاہتا ہوں سیکورٹی گریڈ کو. جو بات ہے سچ بات ہے. اب آخر پہ یہی سوال ہوگا کہ کیا ہمارے پاس آنے والے دنوں میں بڑی پریشانی ہوئی 2 سال میں کوئی خوشخبری ہے؟ ابھی CBI کی ریڈ، ابھی روشنی ایکٹ، ابھی انویسٹیگیشن، ابھی یہ چل رہا ہے، کچھ ہے جموں کشمیر کے عوام کے لیے جو ہم سنیں کچھ دنوں میں؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ یہ بات سچ ہے جو آپ اشارہ جس کی طرف دے رہے ہیں کہ خالی لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے. مجھے نہیں لگتا ہے. میری مؤدبانہ اپیل ہوگی دلی میں بیٹھی ہوئی سرکار کے، کتنا جموں کشمیر کے لوگوں کو ڈراؤ گے؟ وائی از ایوری بڈی بینگ پینٹڈ وتھ اے بلیک برش؟ الٹیمیٹلی جموں کشمیر کے لوگ چاند ستارے نہیں مانگ رہے، وہ وہی چیز مانگ رہے ہیں جو اب بہار میں دے رہے ہیں، مہاراشٹر میں دے رہے ہیں، یا مدھیہ پردیش میں دے رہے ہیں، پنجاب میں دے رہے ہیں. اگر کوئی کانسٹیٹیوشن میں ان کے لیے گارنٹیز تھی، اگر وہ مانگ رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے، کیوں نہیں؟ جو حق ایک عام شہری کو اس ملک ہے وہی ہمیں بھی ہے، اور انہیں مانگنا کوئی گناہ نہیں ہے، انہیں مانگنا کوئی پاپ نہیں ہے، انہیں مانگنا کوئی سیشن نہیں ہے.
कोई एग्रेशन नहीं है, Aggression कोई नहीं है। मिसकम्युनिकेशन नहीं। we are a peaceful lot of people. हाँ, हमारी जोग्राफिकल पोजीशन ऐसी है, एक साइड में चाइना है, एक साइड में पाकिस्तान है। अगर आप लोगों के कुछ उनके साथ है तो हम पे तो डायरेक्ट असर हर चीज़ का पड़ता है। इसलिए जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक स्पेशल बर्ताव होना चाहिए। क्यों हमारी मुश्किलात डिफरेंट है इस मुल्क के बाकी लोगों से, और हमें वही एक्सपेक्टेशन है सरकार हिंद से, वज़ीर आज़म हिंद जनाब नरेंद्र मोदी साहब से, होम मिनिस्टर साहब से। थैंक यू वेरी मच, Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। आज अल्ताफ़ साहब ने ही ज़्यादा बात रखी, क्योंकि शायद अल्ताफ़ साहब जो चुनावी जलसों में मैंने इनके चुनावी जलसे कवर किए, ये बात इन्होंने वहाँ भी कही, और आज मैंने कहा कि बंद कमरे में नाज़रीन सुने कि बांडीपोरा, अनंतनाग, बारामूला, बाकी इलाकों में अल्ताफ़ साहब ने कई चुनावी जलसों में कहा कि जो लोग जिसका हम हक़ रखते हैं उसकी वापसी का रास्ता कहीं ना कहीं आप देख लीजिएगा। और दबे होंठों से एतराफ़ किया अल्ताफ़ बुखारी साहब ने कि शायद अब परफॉर्म के बाद रिफॉर्म करने का वक्त आ चुका है। जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, लेकिन अब और कुछ किया जा सकता है कि हुकूमत हिंद मरकज़ में बैठे जो ज़िम्मेदार लीडरान है, जम्मू कश्मीर के अवाम की धड़कन अंदर की आवाज़ सुने कि उन्हें और कुछ चाहिए। आपकी सियासी रकाबत या दुश्मनियाँ हो सकती है लीडरान के साथ, लेकिन अवाम के साथ नहीं। अवाम ने काफ़ी टाइम के बाद 4G की मांग की थी, नहीं मिला। अवाम ने कहा था कि अब जो आपने पार्लियामेंट से वादा किया, अपना वादा ही पूरा कीजिए। देखने वाली बात होगी कि अब शाहनवाज हुसैन साहब से लेकर काफ़ी लीडरान जो हैं, चूँकि वो चुनावी कमी यहाँ पर इंचार्ज बनाए गए हैं, उम्मीद करते हैं कि जो वो कहते हैं 70 वर्ष में कुछ नहीं हुआ,